वालेकुम अस्सलाम फैसल साहब। क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। आप अल्हम्दुलिल्लाह समझ सकते हैं कि मैं टेंशन प्रूफ बंदा हूँ। ये इस किस्म की मज़मूम और घटिया हरकतें कभी भी मुझे मेरे मिशन से नहीं हटा सकती, और मेरा मिशन सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मुतालबा है कि मुतासरीन को सैफुर रहमान साहब उनके पैसे दें, हर हाल में दें। तो उसी मिशन से रोकने के लिए ये सब हरकतें होती हैं। और ये जो बिलाल दागदार है, बल्कि बिलाल गद्दार है, तो ये उसका तो काम यही है। उसको तो वीडियोस बनानी होती हैं, दर हकीकत अपना चैनल चलाने के लिए। है वो भी कैश वर्थ का बंदा। तो बहरहाल इन छोटे छोटे लोगों की मेरी नज़र में कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है। अगर मैं भी आप लोगों की तरह ज़रा ज़रा सी बातों पर, ज़रा ज़रा सी साजिशों पर टेंशन में आ जाने वाला बंदा होता, तो यकीन कीजिए कब का आपके हुकूक से दस्तबरदार हो चुका होता। थोड़ा सा अगर आप लोग खुद अपनी अकल से काम ले लें, तो आपको सारी चीज़ खुद समझ आ जाएगी कि यार ये ड्रामा है क्या। एक तो ये कि कोई वॉइस भी मेरी कंप्लीट नहीं है। मुख्तलिफ़ औक़ात में की गई वॉइसेस में से छोटे-छोटे टुकड़े काट के, उनको एडिट करके, सॉफ्टवेयर की मदद से जोड़ के, फिर उस पर भी अपना बीच में फ़ुज़ूल सा एनालिसिस पेश करके उसने ये वीडियो बनाई है। तो बनाने वाला खुद भी जानता है कि ये सब गलत है, लेकिन चूँकि ज़मीर बेच चुका है और तलवे चाट चुका है राजा साहब के, सैफुर रहमान साहब के। इसको 2 महीने पहले ना सैफुर रहमान जानते थे, ना राजा साहब जानते थे। बिलाल खाकसार की बात कर रहा हूँ, सॉरी खाकसार कहा, बिलाल गद्दार की बात कर रहा हूँ। ये मुतासरीन का गद्दार है, इसको कोई नहीं जानता था। इसने मुझ तक रसाई हासिल की और वही अज़ली चापलूसी इख्तियार की। मेरे आगे पीछे फिरा कि मुझे जो है अहमियत कुछ मिल जाए। सो कमेटी में शामिल कर लिया गया। हमें तो ज़ाहिर-सी बात है, मीडिया चैनल्स की ज़रूरत थी अपना मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाने के लिए। सो हमने इसको अपने साथ शामिल कर लिया। 2 महीने पहले राजा साहब ने मुझसे कमेटी ग्रुप में पूछा था कि बिलाल खाकसार कौन है? आप इसको जानते हैं? मैंने कहा नहीं, अभी नया-नया ही जाना हूँ, मैं पहले से नहीं जानता हूँ, कमेटी का मेंबर है। तो अब 2 महीने बाद सिचुएशन ये है कि बिलाल खाकसार कमेटी से इस्तीफ़ा देकर, मुतासरीन से गद्दारी करके राजा साहब के तलवे चाट रहा है। गाड़ी भी ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह इसने। उसका उसको अल्लाह 10 गाड़ियाँ दे, हमें उसकी गाड़ी से कर्ज़ नहीं, लेकिन हलाल के पैसे से दे। तो यहाँ ये हालात हैं। मेरे कंधे पे सर रख के कितने ही लोग सैफुर रहमान तक पहुँचे हैं, और फिर उन सबको यूज़ किया गया है मेरे ही खिलाफ। उसमें लेटेस्ट जो आखिरी हैं, वो चौधरी खालिद फारूक हैं। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। हर बंदा जो राजा साहब का इस वक्त साथ दे रहा है कैशवर्थ के सिलसिले में, वो दर हकीकत मुतासरीन का दुश्मन है, और खुला दुश्मन है। वो मुतासरीन को हुकूक नहीं देना चाहते। राजा साहब ही सबसे बड़ी रुकावट हैं। सैफुर रहमान साहब को उन्होंने फुल अपनी ट्रांस में ले रखा है, वरगलाया हुआ है। सैफुर रहमान साहब राजा साहब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते। अब थोड़ा सा आप अकल से अगर काम ले लें, खुद सोच लें कि अगर कोई भी कंपनी या एडवाइजरी कोर कमेटी के मेंबर्स या मेरी कोशिशों की बदौलत आप लोगों को इन्वेस्टमेंट लिए बगैर एकोमोडेट करना शुरू कर देती है, तो इससे नुकसान किसका होगा? कभी सोचा है आपने? कभी भी आपने नहीं सोचा कि इससे नुकसान सिर्फ राजा का होगा। जाहिर सी बात है, फिर कैशवर्थ की तो दुकान नहीं चलेगी। जब हर बंदे को
فری آف کاسٹ وداؤٹ انویسٹمنٹ اکوموڈیشن ہماری کوششوں سے اگر مل رہی ہو تو پھر راجا کی کمپنی میں تو جو چلے گئے ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، مزید جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نقصان اصل میں کس کو ہوگا؟ راجا صاحب کو۔ کمپنی بھی یہ راجا صاحب نے اپنے خرچے سے نہیں بنائی ہے، یہ سیف الرحمان صاحب سے خرچہ لے کر بنائی ہے۔ ایک بہت بڑا فیکٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ اتنا بڑا سازشی ٹولہ ہے، یہ سارے ہڈی خور ہیں۔ بڑا احترام کیا، بڑی عزت دی ان کو، لیکن در حقیقت غلط کیا، یہ اس کے قابل تھے ہی نہیں، کیونکہ ان سب کی نظر میں یہ مظلوم متاثرین نہیں ہیں، ان کے پیسے کی واپسی قطعی نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر میں صرف اور صرف ان ہی متاثرین سے مزید خون نچوڑنا ہے۔ سو وہ خون نچوڑنے کے لیے کیش ورتھ قائم کی گئی ہے، انویسٹمنٹ لے رہے ہیں، آر او آئی دے رہے ہیں۔ اب یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھ لیں، $402 کا آر او آئی اس اسکرین شاٹ میں موجود ہے۔ اکاؤنٹ کس کا ہے؟ یہ چودھری خالد فاروق کا۔ چودھری خالد فاروق کون ہے؟ ایڈوائزری کور کمیٹی کے رہنما۔ ان کو رہنما بنایا کس نے؟ میں نے بنایا۔ عملی طور پر ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبرز کو سارا پاکستان جانتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کے نام ڈسپلے کر رکھے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک ممبر سے بھی پوچھ لیں آپ، بلکہ حلف دے کر پوچھ لیں کہ یار جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی بنی ہے، چودھری خالد فاروق صاحب کی کیا خدمات ہیں کمیٹی کے پلیٹ فارم سے متاثرین کے لیے؟ اگر کوئی ایک ممبر بھی آپ کو ان کی خدمات بتا دے تو پھر آپ مجھے کہیے گا کہ یار میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وہ صرف ایک شوکیس میں رکھے ہوئے ڈسپلے لیڈر تھے، کیونکہ میرا پرانا تعلق تھا، عزت کی وجہ سے، پیار محبت کی وجہ سے میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے وہ ان میں زیرو ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو تو رکھ دیں آپ سائیڈ میں، پچھلے جب سے بھی 2 سال کہہ لیں، 1.5 سال کہہ لیں، جب سے بھی مختلف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے یا متاثرین کے حقوق کے لیے، ان سب کی وائسز آن دا ریکارڈ ہیں، سارے گروپس میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے آپ چودھری خالد فاروق بھائی کی ساری وائسز کو دوبارہ سننا شروع کر دیں، کسی ایک وائس میں بھی آپ کو سیف الرحمان صاحب کے اگینسٹ یا راجہ صاحب کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ملے گی۔ تو پھر یہ کیسے رہنما کہلائے؟ یہ تو ان کی خوشامد، ان کی چاپلوسی کر رہے تھے۔ واقف ہم لوگ تھے، لیکن وہ میری ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے، وہ یہ ہے کہ میں آخر حد تک انسان کو موقع دیتا ہوں کہ شاید یار وہ اپنا محاسبہ کر لے، کوئی ضمیر جاگ جائے اور وہ درست ٹریک پر آ جائے۔ جب ایسا نہیں ہوتا، اینڈ ہو جاتا ہے، تو بجائے میرے ایکشن لینے کے، اس سے پہلے ہی وہ خود اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیتا ہے، بے نقاب کر دیتا ہے۔ سو سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں کیا لینا دینا یار خالد فاروق سے یا بلال خاکسار سے یا ان 2-3 لوگوں سے؟ ہمارا کام متاثرین کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ متاثرین کو رقومات کی واپسی سیف الرحمان صاحب کے ذریعے ممکن ہے، لیکن اگر وہ چاہیں، اگر وہی نہیں چاہتے کہ متاثرین کو کسی طرح بھی ان کا حق ملے، تو پھر ہماری آپ کی کوششیں فضول ہیں، پھر یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی، بنے گا کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کو ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہے، اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، اور روز روز نئی نئی سازشوں کو سمجھنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ کبھی اتنا ضرور سوچیں کہ یار کمیٹی اٹھا رہی ہے آپ کے حقوق کی آواز، ڈیمانڈ کس سے کر رہی ہے؟ سیف الرحمان سے۔ تو پھر راجہ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ خواجہ کو کیا تکلیف ہے؟ عمر گجر کو کیا تکلیف ہے؟ بلال خاکسار کو کیا تکلیف ہے؟ اور خالد فاروق کو کیا تکلیف ہے؟ آخر ان لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے جب سیف الرحمان صاحب سے پبلک کے حقوق کی واپسی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ صاف سمجھنے والی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔
ان کو ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ایڈوائزری کمیٹی سے، لیکن جس کام کے یہ پیسے لیتے ہیں وہ کام بھی تو کرنا ہے نا آخر، وہ ہے کردار کشی۔ کردار کشی کی اجرت ان کو پے کی جاتی ہے باقاعدہ، تاکہ ہر وہ بندہ یا ہر وہ پلیٹ فارم جو متاثرین کو یکجا رکھے اور متاثرین کے حقوق کی آواز کو بلند کرے، اس کی کردار کشی کرو، ہیلے بہانوں سے اسے رسوا کرو اور ان کو توڑو۔ جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی میں نے بنائی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک ہر ایک ممبر کے ان باکس میں یہ لوگ گئے ہیں، دھونس بھی لگائی، دھمکی بھی لگائی، پیار محبت سے بھی بات کی ہے، لالچ بھی دیا ہے، ہر طرح سے ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبرز کو ورگلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جو کمزور اعصاب کے تھے وہ سب سے پہلے خدا حافظ کہہ گئے، ہم نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ تھے حاکم نیازی اور بلال داغدار، جو انتہائی منافق ثابت ہوئے۔ چودھری خالد فاروق وہ در پردہ ان سے بھی ملے ہوئے تھے اور یہاں کمیٹی میں بھی اپنے آپ کو ایک ڈسپلے شوکیس میں رکھے ہوئے لیڈر کی طرح پیش رکھتے تھے، لیکن عملی طور پر ان کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ اگر کوئی کوشش ہوتی تو کوئی آواز تو ان کی ایسی سامنے آتی کسی وائس میں کہ وہ سیف الرحمان صاحب سے مطالبہ کر رہے ہوں یا متاثرین کے لیے بات کر رہے ہوں۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، میرا تو سینہ جو ہے وہ پنڈورا باکس ہے، اور اب یہ پنڈورا باکس کھلے گا، کیونکہ پہل انہوں نے کی ہے اور وہ بھی غلط طریقے سے کی ہے۔ مختلف ادوار میں، مختلف دنوں میں میری جو وائسز گروپس میں ہیں، ان وائسز کو اٹھا کے کسی وائس کا ٹوٹا کسی دوسری وائس کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اپنا انالائسس بیچ میں ڈال کے یہ شعبدہ بازی، یہ ڈرامہ بازی بلال خاکسار سے کروائی گئی ہے، اور ان سب کے پیچھے ایک ہی انسان ہے، وہ ہے راجہ صاحب۔ راجہ صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ راجہ صاحب، کمپنی تو آپ نے بنا لی کیش ورتھ، اب آپ دبئی میں کر کیا رہے ہیں؟ یا آخر ہر بندہ پاکستان سے فراڈ کر کے دبئی کی راہ کیوں لیتا ہے؟ بھئی ان پر پاکستان آنے سے کوئی پابندی تو ہے نہیں، تو اب پاکستان واپس کیوں نہیں آتے؟ اب جب یہ وائس سنیں گے تو کہیں گے میں بہت جلد آ رہا ہوں۔ یہ بات انہوں نے ہمیں 1.5 مہینے پہلے بھی کی تھی کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے سیف الرحمان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ نہیں آئے، چاہے یہ فار ایور چلے گئے، کسی نے پوچھا ہے ان سے؟ اور اگر بالفرض یہ غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو کمپنی بنانے میں تو ان کو 15-20 دن لگے ہوں گے، مہینہ لگا ہوگا، اب تو ان کو گئے ہوئے 3 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں۔ کمپنی بن بھی گئی ہے، بقول ان کے کمپنی میں 30,000 افراد جوائن ہو گئے ہیں۔ یہ جو متاثرین ہیں ان کی چمڑی خوب اتاری جا رہی ہے، تو بھائی دھندا تو چل پڑا ہے، اب آ جائیں پاکستان۔ یوں نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میں کام غلط کر رہا ہوں، اس لیے ایڈوانس فرار ہوئے ہیں اور دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے، جہاں سے ان لوگوں کی شاطرانہ سوچ ختم ہوتی ہے، الحمدللہ وہاں سے آپ کے اس بھائی کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ دبئی کوئی انٹارکٹیکا پر واقع نہیں ہے، 2 گھنٹے بائی ایئر ٹائم ہے دبئی کا ٹریولنگ ہے، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں دسترس رکھتے ہیں۔ جب ایڈمرل یستور الحق کو امریکہ سے گرفتار کر کے لایا جا سکتا ہے، تو راجہ صاحب کون سا جو ہے امریکہ کے چھتر چھلے بیٹھے ہوئے ہیں، چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے، وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دبئی کے اپنے لاس بھی ہیں، دبئی میں ہر قسم کی کمپنی کھولی جا سکتی ہے فیس پے کر کے، لیکن اگر کوئی کمپنی اپنے ملک کا پیسہ غیر قانونی طور پر باہر کے ملک کو ٹرانسفر کر رہی ہو، دیٹ از کالڈ منی لانڈرنگ۔ تو دبئی کے قانون کے مطابق بھی کوئی کسی بھی ملک کا سٹیزن اگر اپنے ملک کے قوانین کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث پایا جاتا ہے تو دبئی لاز اس کے اگینسٹ کارروائی کرتے ہیں۔ $100 فیس ہے وہاں پر۔
الحمدللہ وہاں بھی بندے موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں بخوبی۔ قصہ مختصر کرتا ہوں، وائس طویل ہو گئی۔ ہمیشہ اپنی عقل یوز کیا کریں، صرف یہ سوچا کریں کہ بھائی ان 4-5 لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے جب بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے متاثرین کی، یہ کیوں اس کی کردار کشی کرتے ہیں۔ بھائی سیف الرحمان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم، تو سیف الرحمان آ کے بیچ میں بولیں کہ یار قمر نے یہ کیا ہے، قمر غلط ہے، خالد نے یہ کیا ہے تو خالد غلط ہے، تو سلیم جمٹ نے کیا ہے تو سلیم جمٹ غلط ہے۔ سوچنے کی بات ہے، بولتا کون ہے؟ یہ 5 بات کرتے ہیں ہم سیف الرحمان سے، جواب آتا ہے ان 5 کی طرف سے۔ تو یہ ڈرامے بازیاں آخر کب تک چلیں گی؟ یہ اس وقت تک چلیں گی جب تک آپ لوگوں کا اپنا شعور بیدار نہیں ہو جاتا۔ آپ لوگ اپنا شعور بیدار کریں، پہچانیں اپنے دشمنوں کو، پہچانیں ایڈوائزری کور کمیٹی کے دشمنوں کو، تو سارے معاملے سموتھلی حل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا کہ کمیٹی حل نکال رہی ہے۔ خالد فاروق نے میری ہی وائس لیک کی تھی نا، جس پر میں نے انہیں کمیٹی سے ہی نکال دیا، کیونکہ وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی۔ مجھ سے مشورہ لیے بغیر، میری اجازت کے بغیر میری وائس انہوں نے شیئر کی کمیٹی روم سے نکال کے، اور میرا نام لے لے کے، جو انٹرنل پالیسی کے سخت خلاف تھی بات، میرا نام لے لے کے قبل از وقت انہوں نے عوام کو ایک خبر دی کہ قمر صاحب یہ کر رہے ہیں، فلانی لائبلٹی اتر جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی ہاتھ میں کچھ حل آئے گا 100% ریٹن فارم میں، تب بندہ پبلک کے سامنے پیش کرتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے۔ ابھی تو معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں نا کمپنی کے ساتھ، انہوں نے اٹھا کے فوراً ڈسکلوز کیا، کس کی خواہش پہ؟ راجہ کی خواہش پہ۔ یہ اتنے شاطر لوگ ہیں، لیکن راجہ صاحب بہت غلط بندے سے آپ نے پنگا لیا ہے۔ میں بڑا ریشم کی طرح کا بندہ ہوں، انتہائی سافٹ، لیکن توڑنے کی کوشش کرو گے تو سوائے انگلیاں کٹنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی میں یہی کہوں گا، چھوڑ دیں یہ سازشیں، متاثرین کو ان کا پیسہ سیف الرحمان صاحب سے دلوانے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، کیش ورتھ کو بند کریں۔ اگر بند نہیں کریں گے تو بند کروا دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کے سامنے میں یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ کیش ورتھ کے خلاف باقاعدہ طور پر میں جا رہا ہوں اب ہمارے قومی اداروں میں، جن میں سر فہرست ہے ایس ای سی پی۔ راجہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیش ورتھ انٹرنیشنل ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیش ورتھ انٹرنیشنل ہے راجہ صاحب، آپ انٹرنیشنل نہیں ہیں۔ آپ پاکستانی پاسپورٹ پر دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، ملک دیوالیہ کی حد تک پہنچ چکا ہے، اور آپ ملک کے عوام سے پیسہ لے کے باہر شفٹ کر رہے ہیں یو ایس ڈی ٹی کی شیپ میں، جو کہ پاکستان میں اللیگل ہے۔ کون کون سا جرم میں گنواؤں آپ کو؟ بہرحال پھر عرض کروں گا، آپ نے بہت غلط بندے سے پنگا لیا ہے۔ یہ 4-5 ہڈی خور اگر آپ نے خرید رکھے ہیں مجھ پر بھونکنے کے لیے، تو یہ ہڈی خور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں مل کے آپ لوگ قوالی کی صورت میں مجھ پر ایک ساتھ سارے بھونکا کریں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی گروپوں میں فضولیات میں حصہ لینے کے بجائے اپنا کام قانونی طریقے سے کرنا جانتا ہوں، اور بارہا مختلف لوگوں کی طرف سے عدالتوں میں بھی لوگوں کو بلایا گیا، احتجاج بھی ہوئے، انٹرویوز بھی ہوئے جو کہ سوشل میڈیا پہ آئے، لیکن کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ اگر یہی سب راجہ کے گھر کے باہر احتجاج کر دیا ہوتا نا، تو یقین کیجئے آپ کو آپ کے حقوق کب کے مل گئے ہوتے۔ تو میں جانتا ہوں کہ کہاں پہ جا کے کیا کارروائی کرنی چاہیے تو کیا رزلٹ حاصل ہوتا ہے۔ وائس کافی طویل ہو گئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ میں بار بار پبلک میں آ کے وضاحتیں پیش نہیں کر سکتا،
کیونکہ اگر مجھ سے یہی کام لینا ہے تو پھر کوئی میرا کام آ کے سنبھال لے، میں اپنی پوری کمیٹی کو ان وضاحتوں پہ لگا دوں گا، خود بھی لگ جاؤں گا، لیکن وہ جو ٹارگٹ ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں متاثرین کے لیے، پھر وہ آپ حضرات آ کے سنبھال لیں، تاکہ متاثرین کا معاملہ لوگ بھول نہ جائیں۔ بہت شکریہ۔